अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के सेकंड एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगी। जिस तरह आप लोगों ने मेरी नॉवेल आबरू को सराहा है, मुझे यकीन है असीरे इश्क को भी पसंद करेंगे, इसे भी सराहेंगे। ज़रूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें ना, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। अल्लाह! ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है? कौन है वो जो मुझे बार-बार मेरे ख्वाबों में नज़र आता है? रानी अचानक नींद से बेदार हुई थी। उफ़! उसकी आँखें, वो आँखें कितना दर्द छुपा था। उसकी आँखों में वो क्यों मुझे पुकारता है? रानी के पास कई सवाल थे, लेकिन उसका जवाब उसे कराची में मिलने वाला था, जहाँ वो जाने के लिए तैयार ना थी। वो अपने वालिदैन से इसलिए गुस्से में कॉलेज भी नहीं गई थी। वो खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी। रानीन बेटा, सफ़िया ने आवाज़ दी। मम्मा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम्हें संगीत के हवाले से भी कोई बात नहीं करनी है तो चली जाती हूँ। सफ़िया बेगम ने अपनी हंसी दबाई। संगीत के बारे में? रानीम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। आप क्या कह रही थी? रानीम ने पुरजोश अंदाज में पूछा। नहीं, पहले तुम कुछ खाओ, संगीत के हवाले से हम उसके बाद बात करेंगे। मम्मा प्लीज़ बताएं ना, रानीम ने मासूम सी शक्ल बनाकर दरख्वास्त की। कोई कैसे ना पिघलता, वो थी भी इतनी मासूम और खूबसूरत कि कोई एक झलक देख ले तो देखता ही रह जाए। ठीक है, बताती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो, मेरी बात सुनने के बाद तुम खाना लाज़मी खाओगी। ओके मम्मा, प्रॉमिस करती हूँ। आप प्लीज़ बताएं ना, आप क्या कह रही थीं? रानीम से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो म्यूज़िक का नाम सुनते ही दीवानी सी हो जाती थी। तुम्हें याद है सरज़ैन, जिससे तुम म्यूज़िक सीखा करती थी? जी, जी याद है, वो तो 2 साल पहले कराची शिफ्ट हो गए थे ना? रानीम को याद आया। बिल्कुल, वो कराची शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने कराची में क्लासिक संगीत स्कूल खोल लिया है। क्या वाक़ई? रानी हैरान-कुन अंदाज में बोली। हाँ, बिल्कुल। मैंने सोचा था हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं तो रानी सरजैन के स्कूल को जॉइन कर सकती है, लेकिन तुमने तो साफ मना कर दिया है। कोई बात नहीं, आपके पापा ने भी फैसला कर लिया है, वो अभी बैंक जाकर अपना ट्रांसफ़र कैंसल करवा देंगे। सफ़िया बेगम ने अपनी हँसी बामुश्किल रोकी। मैं सर ज़ैन का स्कूल जॉइन कर सकती हूँ? ये सोचकर ही उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना था। मम्मा, हम कराची जाएँगे। पापा से कह दे ट्रांसफ़र कैंसल करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसने यकदम कहा। लेकिन बेटा, आपके पापा ने फैसला कर लिया है। सफ़िया बेगम ने रानीम को मज़ीद तंग किया। मम्मा, हम कराची जा रहे हैं, बस कह दिया। ये कहकर रानीम भागती हुई जब्बार साहब के पास आई, जो लाउंज में बैठे नाश्ता कर रहे थे। पापा, हम कराची जाएंगे, आप ट्रांसफ़र कैंसिल ना करवाएं। जैसी आपकी मर्जी बेटा, लेकिन एकदम से आपका फैसला कैसे बदल गया? जब्बार साहब काफी हैरान थे। वो सब छोड़े पापा, मैंने नाश्ते के बाद अपनी पैकिंग करनी है, टाइम नहीं है। हमें किस वक्त निकलना है? दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है। आलियान भी हमारे साथ जाएगा। जब्बार साहब ने तफसील बताई। ओके पापा, कहकर रानी जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। रानी ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। अब जब्बार साहब भी मुतमईन हो चुके थे। सफ़िया बेगम ने भी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वो कुछ ही देर में कराची के लिए निकलने वाले थे। आलियान भी रानीम के घर आ चुका था। बेला भी रानीम से मिलने आई थी। वो रानीम के कराची जाने की वजह से बहुत उदास थी।
ارے پاگل، تم نے ایسی شکل کیوں بنائی ہے؟ رانیم اور بیلا دونوں رانیم کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تم کراچی جا رہی ہو، ہم ہمیشہ کے لیے دور ہو رہے ہیں، یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی ہے، بیلا نے اداسی سے کہا۔ ہاں، تم سے دور ہونے کا غم تو مجھے بھی ہو رہا ہے۔ پتہ ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے اور میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے۔ میں نے بھی، بیلا رانیم سے گلے لگی۔ اچھا، تمہیں ایک بات تو بتانا میں بھول ہی گئی۔ رانیم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ کیا؟ بیلا نے بھی اسی تاثر سے پوچھا۔ میں نے رات میں وہی خواب دوبارہ دیکھا، اور تم جانتی ہو، اس بار میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھا۔ کون ہے وہ؟ تم سے تم نے اسے پہچانا؟ کیسا دکھتا ہے وہ؟ بیلا نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے اسے نہیں پہچانا، وہ کوئی اجنبی تھا، مجھے بار بار پکار رہا تھا۔ وہ تمہیں کیوں پکارتا ہے؟ اسے تم سے کیا کام ہے؟ بیلا، وہ کہتا ہے وہ صدیوں سے میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس کی محبت ہوں، اور اسے اس قید تنہائی سے صرف میں ہی آزادی دلا سکتی ہوں۔ رانی، یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، شاید تم نے کوئی ایسی مووی دیکھی ہو یا کہانی سنی ہو کبھی جس سے تم بہت زیادہ متاثر ہوئی ہو، اس لیے تمہیں ایسے خواب آتے ہیں۔ نہیں بیلا، یہ میرا وہم نہیں ہے، کیونکہ اس بار اس نے مجھے اپنا نام بھی بتایا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ بیلا کافی حیران تھی، اسے تو کبھی کبھی رانیم پاگل لگتی تھی۔ زہران، ہاں یہی نام تھا اس کا، اس نے یہی نام بتایا تھا، اور جہاں تک میں جانتی ہوں اس نام کے کسی شخص کو میں دور دور تک نہیں جانتی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے والدین کو بتا دینی چاہیے۔ بیلا کے مطابق اس نے ایک اچھا مشورہ دیا۔ نہیں بیلا، میں انہیں نہیں بتا سکتی، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے۔ اب تم کیا کرو گی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیلا، میں کیا کروں؟ اسے میں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اسے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے اور کیوں بار بار مجھے پکارتا ہے۔ تم نے کہا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، کیا تمہیں اس کا چہرہ یاد ہے؟ بیلا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ہاں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، میں نے تو بس غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، وہ تلسماتی آنکھیں جس میں اس نے صدیوں سے ملے درد کو سجائے رکھا تھا۔ بیلا، اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، وہ آنکھیں مجھے اتنا بے چین کر رہی ہیں کہ میں اپنے اندر ہونے والے کوہرام کو بیان نہیں کر سکتی، رانیم تڑپ کر بولی۔ بیلا رانیم کی باتیں سن کر خاموش تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ رانیم کو کیا کہے، لیکن اسے رانیم کے حال پر افسوس ہو رہا تھا۔ تم چپ کیوں ہو بیلا؟ کچھ کہو نا پلیز، میں کیا کروں؟ اسے کیسے ڈھونڈوں؟ اس شخص نے مجھے پاگل کر کے رکھا ہے، اس سے تو اچھا تھا میں اس کا چہرہ نہ دیکھتی، وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے کہا تھا یہ آنکھیں تمہیں بے چین کرتی رہیں گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے بیلا، اس کی آنکھیں مجھے بے چین کر رہی ہیں۔ بیچاری رانی، بیلا سوچ کر رہ گئی۔ بیلا کے پاس رانیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر میں بیلا رانیم سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جبار صاحب، صفیہ بیگم، آلیان اور رانیم بھی کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ رانیم فلائٹ میں پورے راستے اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی آواز رانیم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ جس ادا سے رانیم کو پکارتا تھا، ایسے تو کبھی کسی نے اسے نہیں پکارا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سوچوں میں گم تھی۔ اوئے، کہاں کھوئی ہو؟ برابر میں بیٹھے آلیان نے اس کی ناک کھینچی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، معمولی جواب دے کر رانیم نے اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب گھما لیا۔ یقیناً میرے خیالوں میں کھوئی تھی، جب ہی تو بتانے سے شرما رہی ہو، آلیان نے شرارت سے کہا۔ آلیان پلیز، میں نے کتنی بار کہا ہے مجھ سے تم اس قسم کی باتیں نہ کیا کرو، رانیم کا لہجہ روڈ تھا۔ لیکن کیوں؟ رانیم، ہم منگیتر ہیں، تمہاری پڑھائی کے بعد ہماری شادی ہونی ہے، میں تم سے ایسی باتیں نہ کروں تو کس سے کروں؟ شادی ہونی ہے، ہوئی تو نہیں ہے نا، جب ہوگی تو دیکھا جائے گا، رانیم نے چڑھ کر کہا۔ میں نے
ہمیشہ نوٹس کیا ہے جب سے ہمارا رشتہ پکا ہوا ہے تم مجھ سے کٹی کٹی رہتی ہو۔ آلیان، تم پھر سے شروع ہو گئے، پلیز چپ ہو جاؤ، رانی بیزاری سے بولی۔ اسے آلیان کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس اجنبی کو سوچنا چاہتی تھی جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنا چہرہ ونڈو کی جانب گھما لیا۔ رانیم کو آپ نے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ ایک دم ہی کراچی جانے کے لیے راضی ہو گئی؟ جبار صاحب صفیہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں سنگیت کی دیوانی ہے آپ کی بیٹی۔ بس اتنا ہی بتایا تھا کہ سر زین کراچی شفٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے سنگیت سکھانے کے لیے اسکول کھول لیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اتنا سنتی ہی وہ پاگل ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بھی صفیہ بہت ہوشیار ہیں، جبار صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا کروں جبار صاحب، اتنی ضدی بیٹی جو ہے آپ کی، یہ سب تو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ضدی اڑیل ہماری جان ہے۔ جبار صاحب کے جذبات صاف نظر آ رہے تھے، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ صفیہ بیگم نے اسباب میں سر ہلایا۔ رانیم ان دونوں کی یہ جان سے بڑھ کر عزیز تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر وہ اکلوتی اولاد تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب کراچی پہنچ چکے تھے۔ آلیان رانیم کے رویے سے اس سے ناراض ہو گیا تھا، جبکہ رانیم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت ضدی اور اڑیل تو تھی ہی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ کبھی اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتی تھی۔ واؤ پاپا، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھر، یہ ہمارا گھر ہے؟ رانیم پرجوش ہو کر بولی۔ جی بچے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس کی فن تعمیر کافی قدیم زمانے کی لگتی ہے۔ اس کی کاریگری بہت عمدہ اور نفیس ہے، شاید یہ حویلی انگریزوں کے زمانے کی ہوگی۔ جبار صاحب نے حویلی کو معائنہ خیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ مجھے تو یہ حویلی بہت پسند آئی ہے، رانیم پرجوش ہو کر بولی۔ میری گڑیا کو پسند آ گئی ہے؟ پھر ہمیں کیا چاہیے؟ شکر ہے آپ لوگوں کو گھر پسند آ گیا، ورنہ مجھے اس کی فکر لگی تھی کہ اگر گھر پسند نہ آیا تو اس کے لیے بھی آپ لوگ مجھے الگ باتیں سنائیں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں؟ صفیہ بیگم نے یکدم کہا۔ ارے آپ تو برا مان گئی، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے آپ دونوں کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی مجھے تو گھر بہت پسند آیا ہے، اور یہ میرا کمرہ ہے، پھولوں کی کیاری کے ساتھ بنا ایک خوبصورت عالیشان کمرہ رانیم نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ جبار صاحب اور صفیہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا۔ رانیم نے کہہ دیا تھا تو انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ انسان پھر سے یہاں آ گئے، یہ لوگ مجھے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ زہران جبار صاحب کو دیکھ کر غصے سے سرخ ہوا۔ اس گھر میں رہنا چاہتے ہو؟ آج رات ہی اپنا بوریا بستر اٹھا کر رفو چکر ہو جاؤ گے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ زہران وہیں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جبار صاحب آلیان اور کچھ مزدوروں کی مدد سے گھر میں فرنیچر سیٹ کروا رہے تھے۔ پاپا، سب سے پہلے میرا کمرہ سیٹ کروائیں، مجھے آرام کرنا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں، رانیم بھاگتی ہوئی آئی اور جبار صاحب کا بازو پکڑ کر بولی۔ زہران وہیں کھڑا تھا۔ آج اس نے پہلی بار رانیم کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوا تھا۔ جی میری گڑیا، جیسی آپ کی مرضی، جبار صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلو جی پہلے یہ کمرہ سیٹ کرو۔ جبار صاحب اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ رانی پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑی وہ پھولوں کو دیکھی جا رہی تھی۔ اسے وہاں لگے رنگ برنگے پھول بہت زیادہ متاثر کر رہے تھے۔ پھولوں کو دیکھ کر اسے خواب میں دیکھی پھولوں کی دنیا یاد آنے لگی تھی، جہاں وہ اس اجنبی کے ساتھ گئی تھی۔ وہ لال گلاب کے پودوں پر لگے ایک گلاب پر جھکی، پھر گلاب کی بھینی بھینی مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگی، جبکہ زہران اس کے بالکل پاس کھڑا اسے دیکھا جا رہا تھا۔ نازک وجود، گورا شفاف رنگ، سیاہ لمبے بال کمر پر کسی آبشار کی طرح جھول رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر زہران پہلی نظر میں اس سیاہ آنکھوں والی دوشیزہ پہ دل ہار بیٹھا تھا۔
زہران نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جن زادہ جسے انسانوں سے نفرت تھی، آج اسے ایک انسانی لڑکی کو دیکھ کر محبت کا احساس جاگا تھا۔ وہ اپنی آتشی نظروں سے رانیم کو بنا پلک کے جھپکائے دیکھا جا رہا تھا۔ اچانک رانیم کو خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر چاروں اطراف معائنہ خیز نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، جبکہ زہران اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس کی اس ادا پر وہ قربان ہو رہا تھا۔ ماموں جان، سارے کام ہو چکے ہیں، میں ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہوں۔ بیٹا کچھ دیر آرام کر لیتے، ابھی تو تمہاری فلائٹ میں کچھ وقت ہے۔ نہیں ماموں جان، میرے پہنچتے ہوئے ٹائم ہو جائے گا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، رانیم سے مل لو، اسے بائے کہہ کر جاؤ، ورنہ اس کا غصہ تم جانتے ہی ہو۔ ماموں جان وہ سو چکی ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ لاہور پہنچ کر میں اسے فون پر بات کر لوں گا۔ آلیان نے بہانہ بنایا۔ وہ رانیم سے ناراض تھا، اس لیے وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ حافظ کہہ کر آلیان ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ رانیم اپنے روم میں سو رہی تھی، جبکہ زہران صوفے پر بیٹھا اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسا احساس ہے، وہ کیوں رانیم کے آس پاس رہنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ رانیم میں ایسی کون سی کشش ہے جو اسے اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اسے تو انسانوں سے شدید نفرت تھی، پھر یہ انسانی لڑکی اسے کیوں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جب جب رانیم کو دیکھتا وہ آسان خطا ہو رہا تھا۔ آلیان کی کوئی کال آئی؟ وہ لاہور پہنچا یا نہیں؟ صفیہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی کال نہیں آئی ہے، جب پہنچے گا تو کال کر لے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اس بچے نے ہماری بہت مدد کی، حالانکہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، پھر بھی اس نے انکار نہیں کیا۔ صفیہ بیگم کو آلیان بہت پسند تھا، اور جب سے ان دونوں کا رشتہ تصمیم پایا تھا ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ آلیان مجھے کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتا، بہت فرما بردار بچہ ہے۔ جبار صاحب بھی آلیان کو بہت مانتے تھے۔ جی آپ نے صحیح کہا، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ جی صفیہ، اس لیے تو جب آپا نے رانیم کا ہاتھ مانگا تھا میں نے بنا سوچے سمجھے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ہاں، تو ہماری بچی نے بھی آپ کا مان رکھا، رشتے کے لیے کوئی اعتراض نہیں جتائی۔ صفیہ بیگم نے فوراً اپنی بیٹی کی تعریف کی۔ رانیم کو کیا اعتراض ہونا تھا، دونوں شروع سے اچھے دوست رہے ہیں، آگے بھی ان کا رشتہ اچھا ہی چلے گا، جبار صاحب نے اچھے گمان سے کہا۔ انشاءاللہ، صفیہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ رانیم کچی پکی نیند سے سو رہی تھی کہ اچانک اسے من موہ لینے والی مہک آئی، جو دھیرے دھیرے اس کی سانسوں میں شامل ہو رہی تھی۔ خوشبو کی وجہ سے وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، تو اس کا پورا کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی منموہک خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میرا کمرہ پھولوں کی کیاری کے ساتھ ہے نا؟ یقیناً یہ خوشبو وہیں سے آ رہی ہوگی جو میرے کمرے کو معطر کر رہی ہے، وہ خود کو بول کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ یہ پھولوں کی خوشبو نہیں، زہران کی مہک ہے، زہران نے رانیم کو جواب دیا، جسے وہ سن نہ سکی۔ سردار، جرگے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کب جائیں گے؟ ملکہ جن نے کہا۔ ملکہ، میں اب اس ذمہ داری سے تھک چکا ہوں، مجھ سے اب یہ سرداری کا تخت سنبھالا نہیں جاتا۔ میں سوچ رہا ہوں میں اپنی جگہ ابیر کو یہ تخت سونپ دوں۔ ہرگز نہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرے بیٹے زہران کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ ملکہ جن، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے زہران کا ذکر نہ کیا کریں۔ سردار کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آخر آپ کب تک اس سے خفا رہیں گے؟ صدیاں بیت گئیں لیکن آپ کی ضد ٹس سے مس نہ ہوئی، ملکہ جن نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا۔ میں اسے اپنی آخری سانس تک معاف نہیں کر سکتا۔
اگر وہ ایک سردار کے بیٹے ہونے کا مان نہیں توڑتا تو آج وہ اس قید میں نہ ہوتا۔ سردار سلیمان، آپ بھول رہے ہیں، اس وقت زہران محض 12 سال کا بچہ تھا۔ اس نے بس ایک چھوٹی سی شرارت ہی تو کی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے بدلے میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ ملکہ جن کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ میں اسے ایک اچھا سردار بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے درس گاہ میں لگایا تھا جہاں سے وہ اچھی تربیت حاصل کر سکے۔ وہ ایک معتبر جن بننے کے بجائے اس کے وہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر شرارت کر کے ہر کسی کو پریشان کرتا رہا۔ میں نے اسے وہاں یہ سب کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ایک باپ بھی بھلا اتنا کٹھور ہو سکتا ہے، سوچ کر ہی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ جب باپ ایک سردار ہو، پورے قبیلے میں وہ اپنے انصاف کے لیے جانا جاتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ سردار کے فرض کو باپ کے فرض کے آگے زیادہ اہمیت دے۔ سردار سلیمان نے دو ٹوک بات کی۔ سردار، عبیر نے سردار کو آواز دی، جائیں، آپ کے جرگے کا وقت ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میں آپ سے مزید بحث کرنا نہیں چاہتی۔ چلو۔ سردار سلیمان عبیر کے ساتھ جرگے میں چلے گئے۔ عبیر سردار کے بھائی کا بیٹا تھا۔ یہ سلطنت، یہ تخت میرے زہران کی ہے اور کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے زہران کو آزادی دلانے والی آ چکی ہے۔ ملکہ جن سردار کے جانے کے بعد خوش ہو کر بولی۔ رانیم، صفیہ بیگم نے آواز دی، جی مما، کھانا کھانے آ جاؤ بیٹا۔ جی مما، ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مما، ہم سر زین کے اسکول کب جائیں گے؟ بیٹا، آج ہی تو ہم آئے ہیں، کل چلتے ہیں، تھوڑا صبر کر لو۔ اوکے مما۔ رانیم، تمہاری آلیان سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں مما، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ رانیم کھانا کھانے میں مگن تھی۔ حیرت کی بات ہے، آلیان نے لاہور پہنچ کر ہمیں خبر نہیں دی۔ صفیہ بیگم کچھ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ ارے صفیہ، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس کا پیپر ہے، وہ تیاری میں مصروف ہوگا۔ جبار صاحب نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر کہا، کھانے کے بعد میں آپا سے بات کر لوں گا، تم کھانا کھاؤ۔ صفیہ بیگم نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ڈنر کے بعد صفیہ اور جبار صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ رانیم پھولوں کی کیاری کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور رنگ برنگی پھولوں کو نہارنے لگی۔ پھر اسے اچانک خیال آیا تو اپنا موبائل فون نکال کر کیاری کے پاس اپنی سیلفی لینے لگی۔ رانیم الگ الگ پوزز بناتی، کبھی وہ پاؤٹ کرتی تو کبھی آڑے تیڑے منہ بنا کر اپنی تصویر بنانے میں مصروف تھی۔ زہران جو اس کے بالکل نزدیک اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا، رانیم کی ادائیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت الگ تھا، کیونکہ وہ کبھی انسانوں کے ساتھ نہیں رہا تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے۔ زہران رانیم کی ہر ادا پر فدا ہو رہا تھا۔ ایک انسانی لڑکی نے ایک جن زادے کو اپنی خوبصورتی اور اپنی اداؤں سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، جبکہ وہ خود بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ رانیم اپنی تصویریں اپنے دوستوں کو شیئر کرنے لگی۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں آلیان بھی شامل تھا۔ وہ تصویر سینڈ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر پیانو پر ایک خوبصورت دھن بجانے لگی۔ پیانو بجاتے بجاتے وہ اپنی سنگیت میں پوری طرح کھو چکی تھی۔ اس کا پورا کمرہ ایک خوبصورت سنگیت سے گونج رہا تھا، جبکہ زہران کی خوشبو کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اسی سنگیت میں کھوئی رہی اور زہران اس کی سنگیت میں مگن مہک رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا اس کی ہر ادا اور ہر حرکات کو باغور نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا رانیم کو سنگیت سے دل و جان سے عشق ہے۔ کافی دیر پیانو بجانے کے بعد وہ اپنے نرم ملائم بستر پر لیٹی۔ وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، جبکہ زہران وہیں اس کے پاس صوفے پر بیٹھا رہا۔ جب سے رانیم کو اس نے دیکھا تھا، ایک پل کے لیے بھی وہ رانیم سے دور نہیں ہوا تھا، یا یوں کہنا ٹھیک رہے گا کہ وہ رانیم سے دور ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔
صفیہ جلدی ناشتہ دے دو، آج بینک میں پہلا دن ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ جی جی بس ابھی آئی۔ ہیلو، ہاں میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں بینک کی چابی میرے پاس ہے، کہہ تو رہا ہوں 10 منٹ رک جاؤ، جبار صاحب نے فون پر کہا۔ یہ لیجیے آپ کا گرما گرم ناشتہ، صفیہ بیگم ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ شکریہ، جبار صاحب نے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ آج میں رانیم کے میوزک اسکول میں داخلے کے بعد گروسری کا سامان لینے جاؤں گی۔ جیسا تمہیں مناسب لگے تم کرو، ہو سکتا ہے آج مجھے آفس سے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ کہہ کر جبار صاحب بینک کے لیے نکلے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ صفیہ بیگم اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ رانیم سو رہی تھی کیونکہ اسے ابھی اتنی جلدی لاہور سے کالج سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا جو آلیان کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ وہ کالج سے ریسیو کر کے کراچی TCS کروا دے گا۔ رانیم، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تمہارے لیے کتنی بے چین تھی، تمہیں کچھ احساس ہے؟ رانیم تڑپ کر بولی۔ میں کہیں نہیں گیا، میں تو ہر پل تمہارے پاس ہوں۔ بیلا کہتی ہے تم محض میرا ایک وہم ہو اور کچھ نہیں۔ دنیا کی ایسی باتوں کی عادت ڈال لو، کیونکہ آج تمہاری دوست نے کہا ہے کل پوری دنیا تم سے یہی کہے گی۔ لیکن سب ایسا کیوں کہیں گے؟ آخر تمہارا ایسا کون سا راز ہے جسے تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم ہے میں تمہارے لیے کتنی پریشان رہی ہوں۔ اس جھیل سی آنکھوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی چین لینے نہیں دیا۔ رانیم، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، یہ راز بھی تم پر وقت کے ساتھ ہی کھلے گا۔ ہمارا عشق اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں پوری دنیا سے لڑنا ہوگا ہمارے لیے، ہمارے پیار کی خاطر، جب ہی ہم ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں۔ میں تمہارے لیے ہر کسی سے لڑنے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے سامنے تو آؤ۔ یوں کب تک مجھے خوابوں میں ملو گے، مجھ سے دور رہو گے؟ کبھی تو مجھ سے روبرو ملنے آؤ۔ وہ دن دور نہیں ہے رانیم جب ہم روبرو ملیں گے۔ میں بہت جلد تمہارے سامنے آؤں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا جب میں اپنا راز تم پر کھولوں تو تمہیں کسی تیسرے پر ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں کون ہوں۔ کون ہو تم اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ رانیم، یہ بات سمجھنے کے لیے تمہیں کچھ وقت چاہیے، اس لیے میں فی الحال تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ یہ کیسا عشق ہے جس میں پردہ ہے؟ آخر کیوں تم میرے سامنے نہیں آتے؟ یہ عشق دنیا کے رواجوں سے بالکل پرے ہے، یہ دنیا کبھی بھی تمہاری اور میری محبت کو قبول نہیں کرے گی۔ آخر کیوں؟ ہمارے عشق کو کیوں دنیا قبول نہیں کرے گی؟ رانیم، اب مجھے جانا ہوگا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر۔ الوداع رانیم، الوداع۔ زہران رک جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ وہ نیند کی حالت میں زہران کو پکار رہی تھی، بند آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ناول پسند آ رہی ہے یا نہیں پسند آ رہی ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے اچھے ناولز لکھتی رہوں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے اپنا بہت زیادہ پیار دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔